अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अम्मा बाद, क़ाला अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। ला इक्रा फ़िद्दीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है, फजल है कि उसने एक मिट्टी के जिस्म में रूह डाली। रूह डालने के बाद जैसा ही पैदा हुए बच्चे की रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमाया। माँ के ज़रिए से दूध पहुँचाया, बच्चा सेहतमंद हुआ, खिसकने लगा, रेंगने लगा, चलने लगा। अब्बा अम्मा भाई बहन कहने लगा, बातचीत सीखा। फिर आज के दौर में वो LKG ज्वाइन करता है, UKG ज्वाइन करता है, बड़ा होने लगता है, स्कूल जाने लगता है, स्कूल ख़त्म करता है, फिर कॉलेज जाने लगता है, फिर एक मुकाम पे आता है जब हम उसे जवान कहते हैं। थोड़े लोग खुश नसीब होते हैं दुनिया के एतबार से कि वो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे चीज़ें हासिल करते हैं। थोड़े लोग होते हैं वही बचपन होता है, स्कूलों के जाने के बदले में गैरेज को जाते हैं, होटलों को जाते हैं, रेलवे स्टेशनों पर जाते हैं, बस स्टेशनों पर जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं। जहाँ पे भी काम मिल जाए वहाँ पे चले जाते हैं और रोज़ी कमाने लगते हैं और अपने माँ बाप जो गरीब होते हैं उनकी मदद करने लगते हैं। तो अल्लाह ने तमाम किस्म के लोगों को पैदा कर दिया। उसमें से कुछ चुने हुए होते हैं जिनको मुसलमान घरों में पैदा करता है। आप मुसलमान घर में पैदा हुए, 99% आप मुसलमान ही हो जो ये बात सुन रहे हो, और जो अल्लाह के दीन को कबूल कर चुका होता है, मरने के बाद वो जन्नत में जाएगा। ये अकीदा है, बिलीफ है, फेथ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। जन्नत तो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, मगर दुनिया में रहते हुए एक कौन नहीं चाहता कि कामयाब हो जाए। दुनिया में भी कौन नहीं चाहता कि उसका बेटा कामयाब हो, उसकी बेटी कामयाब हो और इसके पास बेशुमार दौलत हो, कारें हो, घर हो, कॉम्प्लेक्स हो, अपार्टमेंट्स हो, बहुत कुछ
ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی خواہش کرتا ہے، کون نہیں چاہتا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اسلام میں رہتے ہوئے ممکن ہے؟ جی ہاں، اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا بے شک۔ آج 50% سے زیادہ مسلم کنٹریز ہیں، اور بہت سے ایسے کنٹری ہیں جہاں پہ مسلمان غریب نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ جہاں سے پیٹرول ملتا ہے، ان کے پاس تو اللہ اکبر کافی 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 دولت ہے۔ ان کی زکوٰۃ سے کئی شہر کئی دنوں تک بغیر کام کرے کے گھروں میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنی دولت عطا کر دی، مگر اس دولت کے پیچھے ان کی قربانی بہت ہے، بہت زیادہ قربانی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، یہ اسلام کو لانے کے لیے، آپ کے اور میرے گھر تک پہنچانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکل چکے تھے۔ ایسی آزمائشیں تھیں کہ صبح ہوتے ہی جنگ ہوتی تھی، اس میں کون زندہ بچتا کون شہید ہوتا خبر نہیں تھی۔ ایسے قربانیاں یہ لوگ دینے لگے تھے، جب جا کے آج ان کی اولاد، خاص طور پہ سعودی عربیہ، ایران، عراق، جہاں پہ پیٹرول نکلتا ہے، اللہ نے اتنا عطا کر دیا ان کے صدقوں میں، ان کی قربانیوں کے صدقوں میں، کہ پورے شہر کئی مہینوں کئی سال تک ان کی زکوٰۃ کے پیسوں پہ کچھ کام کرے بغیر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کے پاس ایسی بے شمار دولت ہو، اسی طریقہ کے زندگی ہو جس طریقے سے ان کی ہے، تو اللہ آج بھی عطا کریں گے۔ بس اللہ کے ہو جاؤ، جو صحابہ نے کیا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ، وہی زندگی اپناؤ، پھر آپ کو بھی عطا کرے گا جیسا صحابہ کو عطا کرا تھا، اور آپ کی اولاد کو بھی عطا کرے گا جیسا ان کی اولاد کو آج عطا کرا ہے۔ وہی اللہ ہے، کچھ نہیں بدلا، وہی قرآن رکھا گیا ہے، کچھ نہیں بدلا، وہی آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں رکھی گئی ہیں، کچھ نہیں بدلا، بس میری اور آپ کی سوچ بدل چکی ہے۔ اب ہم کامیابی کو دنیا کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اللہ کی نظر سے، آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اسی لیے ہم لوگ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ بات آج کے دور کے مسلمان بہت دیری سے سوچ رہے ہیں۔ جو کفار ہوتے ہیں یہ بہت پہلے سوچ چکے تھے، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان جو تہجد کو اٹھتا ہے، تہجد کے وقت میں جب جاگتا ہے، تو اللہ اسے دولت سے بے شمار نوازتا ہے۔ یہ کافر سمجھ چکا، مشرک سمجھ چکا، مسلمان آج تک نہیں سمجھ سکا۔ مسلمان رات میں کھانا کھا لے گا، ایسا سوئے گا کہ سورج بھی نکل کے باہر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہو چکا ہوتا ہے جب نیند کھلتی ہے، ایسا سوئے گا۔ تو جو قوم تہجد کے وقت میں اٹھ جائے گی 3:30 بجے 4 بجے، کم سے کم 4:30 کو اٹھ جائے گی، تو انشاءاللہ اللہ تمہارے گھروں کو دولت سے بھر دے گا۔ پہلی
جو حکمت ہے اس وقت اٹھنے کی، اللہ 7ویں آسمان پہ اپنے بابرکت ہاتھ میں پھیلائے ہوئے رہتا ہے، اور وہ خود ندا کرے گا، وہ خود پکارے گا، کوئی ہے جو مانگنے والا؟ مانگنا تیری کام ہے بھائی، دینا اس کا کام ہے۔ تو مانگ کے تو دیکھ پھر وہ کیا عطا کرتا ہے، تو وہ دے گا ضرور جو مانگے گا۔ اگر سے کوئی پتھر کے ذریعے سے مانگ رہا ہے تو اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں، تو اس کے گمان کے مطابق اس کو عطا کر دے گا۔ اب تو سجدے میں نہیں جا رہا ہے، جانی ماز ہے تیرے پاس گھر کے اندر، مٹی کی باز آ رہی ہے، رکھ رکھ کے دھول پڑ گئی اس پہ، تو استعمال نہیں کرتا۔ آج ہی جھٹک دھو لے اس کو، سکھا لے، 3 بجے رات میں اٹھ جا، غسل کر لے یا وضو بنا لے، 2 رکعت نماز ہلکی پھلکی ادا کر دے، سلام پھیر لے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، مانگ کے تو دیکھ، اللہ کی قسم وہ دے دے گا تیرے کو، جو مانگے گا دے گا۔ بس مانگنا شرط ہے، دینا اس کا کام ہے۔ وہ اشارے ڈھونڈتا ہے، وہ دیکھتا ہے کچھ ایسا راستہ مل جائے جس کے ذریعے سے تجھے عطا کرتا ہوں۔ اس کا ہاتھ ہے جس نے کائنات بنائی، جتنے ستارے سجائے آسمانوں میں، بغیر ستون کے، بغیر پلر کے آسمان کو کھڑا کیا، سمندروں کو بھر دیا، ہواؤں کو چلا دیا، ہر جگہ پہ آگ رکھ دیا، جہاں پہ بھی میچ اسٹک سے لگا آگ لگ جائے گی، ہر جگہ رکھا، رزق بانٹ دیا، زمین سے طرح طرح کے پھل نکلتے ہیں، طرح طرح کے اناج نکلتے ہیں، وہی زمین، وہی پانی، مختلف ڈیفرنٹ ویرائٹیز، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔ تو جب اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرتا ہے، آدم سے لے کے اب تک کا سلسلہ چلا ہے، ہر انسان کو 2 ہی آنکھیں آئی ہیں، ایک ہی ناک آئی ہے، 2 ہی ہونٹ آئے ہیں، 2 ہی کان آئے ہیں، 2 ہی ہاتھ آئے ہیں، 2 ہی پاؤں آئے، اشتاق ختم ہی نہیں ہوتا۔ آدم بھی 2 ہی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اب تو بھی 2 ہی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، میں بھی 2 ہی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بس مانگنے کی دیر ہے۔ تو ایسا مالک، ایسی قدرت رکھنے والا جو اپنے بنانے میں کچھ کمی نہیں کر سکتا، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آدم بھی دیکھ رہے تھے، عیسیٰ نے بھی دیکھا، موسیٰ نے بھی دیکھا، یوسف نے دیکھا، وہی 2 آنکھیں ابراہیم نے دیکھے، اسماعیل نے دیکھے، اسحاق نے دیکھے، اور آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں ہی آنکھوں سے دیکھی، اور تجھے بھی عطا کیا 2 آنکھیں۔ تو بھی دیکھتا ہے، اللہ کے نظارے دیکھتا ہے، آسمان دیکھتا ہے، ستارے دیکھتا ہے، سورج دیکھتا ہے، چاند دیکھتا ہے، انسان دیکھتا ہے، جانور دیکھتا ہے، پرندے دیکھتا ہے، مچھلی دیکھتا ہے، پانی دیکھتا ہے، سب دیکھتا ہے، وہی 2 آنکھیں۔ تو آج تک آنکھوں کے فنکشنز میں، آنکھوں کی حرکتوں میں، آنکھوں کے کاموں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اتنی بڑی قدرت رکھنے والا تیرے مانگنے سے اس کے خزانے میں کیا کمی آئے گی؟ مانگ کو تو دیکھ، بس اٹھ جا ایک رات، یہ مانگنا کہ آج تیری توفیق سے، تیری ہدایت سے اٹھ گیا، آج رات اٹھ گیا، جب تک میری سانس باقی ہے ہر رات میرے کو اٹھانا تہجد میں، تاکہ میں ہر رات تجھ سے مانگوں،
اپنے لیے اکیلے مت مانگنا، اپنی بیوی کے لیے مانگو، اپنے بچوں کے لیے مانگو، اپنے بھائی کے لیے مانگو، اپنی بہنوں کے لیے مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، پڑوسی کے لیے مانگو، پورے شہر کے لیے مانگو، پوری دنیا کے لیے مانگو۔ سمندر جتنا بڑا ہوتا ہے اس میں کہ ایک قطرے کی بھی کمی اتنا خزانہ میں نہیں آئے گی اللہ کے خزانے میں۔ ایک قطرے پانی کی جو کمی سمندر میں محسوس نہیں ہوتی، اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، دیتا ہی جا رہا ہے۔ آدم سے لے کے اب تک دیا ہے اور قیامت تک دے گا، کچھ کمی نہیں آئے گی، تو مانگ تو مانگ۔ حضرت عمر مسجد میں آرام کر رہے ہیں، ایک آواز آتی ہے، میرا ایک بندہ ہے بہت اداس ہے، غور سے سننا ہے واقعہ۔ حضرت عمر مسجد میں سوئے ہوئے ہیں ظہر کی نماز کے بعد، خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، اس وقت خلیفہ بنے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، چپ لیٹے ہوئے ہیں مسجد کے اندر۔ تو ایک ندا آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، عمر میرا ایک بندہ مایوس ہو چکا ہے میری رحمت سے۔ یہ الفاظ غور سے سننا، بہت اداس ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے۔ جنت بقیع وہاں پہ ایک خبر کے پاس شکایت کر رہا ہے میری، جانا اس کے قریب جانا، اس سے میری بات پہنچانا، میرا پیغام پہنچانا کہ تو مایوس مت ہو، چاہے دنیا تجھے ٹھکرا چکی ہو، چاہے تجھے دنیا ٹھکرا چکی ہو، تیرے گھر والے تجھے ٹھکرا چکے ہوں، تیرے دوست، تیرے لوگ سب تجھے ٹھکرا چکے ہوں، لیکن میری رحمت تجھے آج بھی اپنے سائے میں، اپنے دامن میں، اپنے پاس ساتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ تو میرا بندہ ہے، میں تجھے کبھی میری رحمت سے دور نہیں کروں گا، آج بھی تو میرے لیے خاص ہے، تیری قدر میرے پاس ہے۔ جب تجھے پوری دنیا چھوڑ دے میں نہیں چھوڑوں گا، میری رحمت تیرے لیے ہے۔ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں، یہ پیغام دے دے۔ حضرت عمر پہ لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگے، اے اللہ، سوچنے لگے یہ کتنا اللہ کے قریب ہے کہ اللہ ندا کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے آواز دی جا رہی ہے کہ جا میرے فلانے بندے کے پاس۔ تو حضرت عمر اٹھے، کھڑے ہوئے، چلنے لگے، تیز تیز چلنے لگے۔ کہاں جا رہے تھے؟ جنت بقیع، قبرستان چلے، وہاں پہ دیکھا ایک ٹوٹی پھوٹی قبر پڑی ہوئی ہے پرانی، وہاں پہ ایک بوڑھا آدمی تقریباً 70 یا 75 ایسی عمر کا لیٹا ہوا ہے۔ اب ایسا لگتا تھا کہ روتے روتے تھک چکا ہے، آنسو چہرے پہ جمے ہوئے ہیں، آنکھ لگ گئی ہے، تھک چکا ہے، اور ایسا بھی لگ رہا تھا کہ کھانا پانی کچھ نہیں کیا ہوگا۔ بہت ہی مایوسی طاری تھی چہرے پہ۔ حضرت عمر ادب سے کھڑے ہو گئے، خلیفہ وقت سامنے کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے کہ یہ کب جاگے گا، اس سے میں بات کر سکوں۔
حضرت عمر سمجھ چکے تھے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کی ہے۔ جب بندہ تھک جاتا ہے لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے، لوگوں کی پاس مانگتے مانگتے، لوگوں سے ہمدردی ایکسپیکٹ کرتا ہے، لوگوں سے محبت چاہتا ہے، لوگوں سے اپنی عزت چاہتا ہے، اپنی قدر چاہتا ہے، جب لوگ مایوس کر دیتے ہیں تو یہ بندہ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ جب اللہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اپنا دروازہ کھول دیتا ہے، رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کو جتا دیتا ہے، جب تیرے خود کے اپنے تجھے ٹھکرا چکے ہوں تو ڈر مت۔ تیرے گناہ، تیری نحوستیں، تیری ایسے کرم جس سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی تھی، تیرے ایسے اعمال جس سے لوگ بیزار ہو چکے تھے، تھک چکا ہے، تو میری رحمت کے دروازے لے کے میں کھڑا ہوں، تجھے خوش آمدید کہنے، تجھے مرحبا کہنے، تجھے اپنے پاس لینے، تیری ہر خطا کو درگزر کر دوں گا۔ تو ایک قدم تو بڑھا، 10 قدم میرے ہوں گے، تو چل کیا، میری رحمت دوڑتے ہوئے تجھے گلے لگائے گی۔ سمجھ چکے تھے حضرت عمر، انتظار کر رہے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا، کچھ ہوائیں چل رہی تھی، کچھ گھاٹ آئی، حضرت عمر کی ناک سے ٹکرائی اور چھینک آ گئی۔ حضرت عمر چھینک پڑے تو جو بوڑھا سویا ہوا تھا اٹھ کے بیٹھا، نیند اشار ہو گئی، دیکھا وقت کا خلیفہ حضرت عمر کھڑا ہوا ہے، سمجھ گئے کہ پٹائی ہوگی۔ حضرت عمر کا امیج ہی ایسا تھا، بہت کڑک تھے۔ اسلام کے اندر کمپرومائز کرنے والا حضرت عمر نہیں تھا، جو بھی چاہتے تھے پرفیکٹ چاہتے تھے، ہر ایک سے امید رکھتے تھے کہ 100% اسلام پہ قائم رہیں گے، 100% اپنائیں گے اسلام، دین، ایمان۔ تو ایسی ہستی تھی حضرت عمر کی، گھبرانے لگا تو حضرت عمر نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا، مجھے ایک آواز سنائی دی، پورا ماجرا سنایا، پوری بات سنائی اور کہنے لگے کہ تیرے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ نے تجھے قبول کر لیا، اللہ نے تجھ پہ رحم کر دیا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بیت المال سے تیرے لیے وظیفہ مقرر کر دوں اور تو ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، وقت کے خلیفے کو لگا دیا اس کی غلامی کے لیے، جا کے پیغام دے رہے ہیں، منت کر رہے ہیں، بھائی اللہ نے تجھے قبول کر لیا۔ اب تو بندہ تھا، وہ ایک گلوکار تھا، سنگر تھا، اپنے ہاتھ میں ایک ستار جیسا انسٹرومنٹ لیتا تھا، بلبل تارا جیسا، ستار جیسا، ڈھب جیسا، جب لے کے بجاتا گاتا تو لوگ اطراف میں جم جاتے اس کے، اور ایک گیت گایا کرتا، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اس کی میٹھی آواز سن کے متاثر ہوتے ہیں اور اس کو انعام دیتے، پیسہ دیتے، یہ دیتے۔ چل رہا تھا سب، جیسے جیسے عمر کٹتی گئی، دانت گرتے گئے، آواز بدلتی گئی، عمر بڑھتی گئی، لوگ کھڑے کے سننا بھی نہیں چاہتے، اس کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتے، تو اب کون قبول کرے گا؟ تو اللہ نے کہلا بھیجا حضرت عمر کے ذریعے سے کہ اب آ جا میرے پاس،
میری رحمت کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے. تو آپ سب کے لیے بھی یہ پیغام ہے. 20 سال کے ہو, 25 کے ہو, 30 کے ہو, 40 کے ہو, 50 کے ہو, جتنی بھی عمر ہو تمہاری, جتنا بھی ایج کاٹ چکے ہو, مسجدیں 5 وقت پکارتے ہیں, کامیابی کی طرف آ جاؤ, نماز کی طرف آ جاؤ. یہ پیغام بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ. ہر دن 5 ٹائم پیغام آ رہا ہے, سن لو اس کو. ایسا نہ ہو کہ موت آ چکی ہو اور جب پیغام سنایا جا رہا ہو لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھو, کلمہ پڑھو, کلمہ پڑھو. اس وقت زبان سے کلمہ باہر نہیں آئے گا, کیونکہ وقت آ چکا ہے. وہ وقت آنے سے پہلے مسجد کی طرف دوڑ لگا دو. دروازہ کھلا ہے, کھلا رکھا گیا ہے. ہر 5 ٹائم آواز لگائی جا رہی ہے, آ جاؤ, توبہ کرو. اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا, چھپا لے گا تمہیں. اور اتنا بڑا ستار ہے وہ, تمہارے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ کو بخش دے گا. اور یہ گارنٹی ہے, آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. آپ کے گناہ نہ تو آپ کی اولاد جانے گی, نہ آپ کے بھائی جانیں گے, نہ بہنیں جانیں گے, نہ ماں باپ جانیں گے, کوئی نہیں جانیں گے. ایسا پردہ ڈال دے گا اللہ تعالیٰ, اور ایسا ان کے سامنے تمہیں پیش کرے گا کہ تم نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو. توبہ کرو, دروازہ کھلا ہے. اپنے لیے بھی معافی مانگو, اپنے خاندان کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے پڑوس کے لیے, پوری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے معافی مانگو. اللہ سے امید ہے اس کی رحمت سب کو ڈھانپ لے گی, سب کو قبول کر لے گا. اور اب ایک کام کرو, دعا کرو اللہ سے, اے اللہ چھوٹے گناہ جو ہو چکے ہیں معاف کر دے. اے اللہ جو بڑے گناہ ہو چکے ہیں معاف کر دے. جن گناہوں کو ہم جانتے ہوئے کریں ہیں ان گناہوں کو معاف کر دے. جن گناہوں کو ہم نہیں جانتے تھے مگر ہو چکے ہیں ان گناہوں کو معاف کر دے. ہماری فرما برداری کو قبول کر. بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.